नाज़रीन, तूफान नूह जो पूरी दुनिया में आया था, इस तूफान के बाद अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन को कुफ्र और शिर्क से पाक कर दिया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हाम, साम और याफस थे, जो तूफान थमने के बाद दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में आबाद हुए और नस्ल इंसानी इन्हीं से आगे बढ़ी। इरम साम बिन नूह का 5वां बेटा था। आद और समूद दोनों इरम के पोते थे। आद की औलाद कौम आद के नाम से मशहूर हुई, जिसकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा गया। आदे उला की हलाकत के बाद हज़रत हूद के साथ बच जाने वाले लोग आदे सानिया के नाम से मशहूर हुए और सामी अकवाम की ये शाख अपने जद्दे आला समूद की मुनासबत से कौम समूद कहलाई। कौम आद और कौम समूद को आप कज़न नेशंस भी कह सकते हैं। इसके अलावा कौम समूद को अहले हिजर भी कहा जाता है। इनका तीसरा नाम अरब आरबा भी है, क्योंकि ये लोग खालिस अरब थे। कुरान पाक में कौम आद और कौम समूद का जिक्र एक साथ मिलता है। इरशाद होता है, और याद करो जब तुमको आद का जानशीन किया और मुल्क में जगह दी कि नरम जमीन में महल बनाते हो और पहाड़ों में मकान तराशते हो, तो अल्लाह की नेमतें याद करो और जमीन में फसाद मचाते ना फिरो। नाज़रीन, समूद का दारुल हुकूमत हिज्र था, जिसे आजकल मदाइन सालेह भी कहते हैं। कौम समूद निहायत ताकतवर कौम थी। लोगों की उम्रें बहुत तवील हुआ करती थीं। फन संग तराशी और तामीरात में ये लोग बहुत माहिर थे, इतने माहिर कि पहाड़ों को काट काट कर निहायत ही महारत से मकानात बनाया करते थे। सूरह फज्र में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे परवरदिगार ने आद के साथ क्या किया जो इरम कहलाते थे, इतने दराज कद कि तमाम मुल्क में ऐसे पैदा नहीं हुए थे, और समूद के साथ क्या किया जो वादी कुरा में पत्थर तराशते थे और घर बनाते थे। अहले इरम यानी कौम आद का तस्करा कुरान पाक में 24 मरतबा, जबकि अहले हिज्र यानी समूद का तस्करा 25 बार आया है। आर्कियोलॉजी यानी आसार कदीमा में कौम आद की निस्बत कौम समूद के बारे में हमें बहुत ज्यादा मालूमात मिलती हैं। इनका पहला ट्रेस 5000 साल पुरानी मिलने वाली सुमेरियन तहजीब की क्ले टैबलेट्स में मिलता है। इसके बाद इनका दूसरा ट्रेस 2700 साल पुराने आशूरी बादशाह, जिसका नाम सारगोन II था, इसकी टैबलेट्स में मिलता है। इन तख्तियों में सारगोन II सहरा में रहने वाले तामुदी लोगों यानी अहले समूद से यह कहता हुआ पाया गया है कि तुम लोग मुझे तोहफे तहफ क्यों नहीं भेज रहे। नज़रीन इकराम, इसके बाद अहले हिज्र का तीसरा ट्रेस बाबुल के आखिरी बादशाह नबोनिडस, जिसे हम नबूकत नजर या बख्त नसर के नाम से भी जानते हैं, इसके एक हुक्मनामे में भी मिलता है, जिसमें लफ्ज तीमुदा अरबा इस्तेमाल हुआ है, यानी एक समूदी अरब जिसे चांदी के सिक्के अदा करने का हुक्म दिया जा रहा है, जबकि ये समूदी अरब एक बहुत बड़ा ताजिर था। इसके अलावा कौम समूद का जिक्र 2100 साल पुरानी मिलने वाली सफाइटिक टैबलेट्स में भी मिलता है, जो शाम और उर्दन के खाना बदोश कबाइल ने लिखी थी। इन तख्तियों में कौम समूद और कौम जसम के माबैन एक खून रेज जंग का तस्करा किया गया है। नाज़रीन इकराम, ये शहर सबसे पहले 1812 में स्विट्जरलैंड के ट्रैवलर जॉन लुडविग ने दरियाफ्त किया। इसके अलावा रिसर्चर्स का यह मानना है कि नाइट टेम्पलर्स इस अहले हिज्र के गुमशुदा शहर के बारे में बहुत कुछ जानते थे, लेकिन उन्होंने ये मालूमात अपने खुफिया ग्रोह तक ही महदूद रखी। जॉन लुडविग कहता है कि मेरा मकसद अफ्रीका के दरियाए निगर का वो मकाम तलाश करना था जहां से ये दरिया निकल रहा है। अपने सफर के दौरान जब मैं काहिरा पहुंचा तो वहां के मकामी ताजिरों से सहराई रस्तों से दूर एक तंग पहाड़ी वादी में कुछ खंडरात के बारे में सुना। तजस्सुस जब ज्यादा बढ़ा तो मैं सहराई रस्तों से दूर इस लकोदक सहराई वादी की तरफ निकल खड़ा हुआ। वो अपनी डायरी में लिखता है कि जब मैं इस सहराई वादी में पहुंचा और इन पुरस्रार खंडरात पर मेरी नजर पड़ी तो एक वहशत सी तारी हुई। यहाँ मेरी हिफाजत करने वाला कोई नहीं था। ये एक ऐसी वीरान और पुरस्रार जगह थी कि जहाँ शायद ही कोई मुसाफिर आन भटके, और अगर कोई दूर से मुझे देख लेता तो इसे ये गुमान होता कि शायद वो कोई जादूगर है जो किसी खजाने की तलाश में घूम रहा है। नाज़रीन, वादी हिजर के इस गुमशुदा शहर में अब तक 131 ऐसे पहाड़ मिल चुके हैं जिन्हें तराश तराश कर अजीमुशान महल बनाए गए थे। अल्लाह ताला सूरह अनकबूत में फरमाते हैं, और हमने कौम आद और कौम समूद को भी हलाक कर दिया, और बेशक इनके कुछ तबाहशुदा मकानात तुम्हारे सामने जाहिर हो चुके हैं। शैतान ने इनके अमाल इनके लिए खुशनुमा बना दिए थे और इन्हें राह हक से रोक दिया था, हालांकि वो बड़े समझदार लोग थे। नाज़रीन, इनकी बनाई हुई बस्तियों के खंडरात शाम और हिजाज के दरमियान आज भी मौजूद हैं। आसार कदीमा के माहिरीन ने एक ऐसा मकान भी तलाश किया जिसे शाही महल कहा जा सकता है। इस महल में बहुत से कमरे और एक बहुत बड़ा हौज था, और ये पूरी इमारत पहाड़ काट काट कर बनाई गई थी। कदीम किताबों और तहरीरों में सामी आबादियों से मुतालिक हर आबादी में 2 बड़ी इमारतें हुआ करती थीं।
ایک بیت الحکومت اور ایک ہیکل۔ آبادی کا حاکم بیت الحکومت میں رہتا تھا، جبکہ ہیکل آبادی کے کاہن کا مسکن ہوا کرتا تھا۔ دونوں باہمی شراکت سے آبادی پر حکمرانی کرتے تھے۔ سمود خوشحال قوم تھی اور مال و دولت کی بہت فراوانی تھی۔ معاشی ترقی کی وجہ سے عیش و عشرت کا ہر سامان انہیں میسر تھا۔ اہل ہجر کی مالی ترقی اور کثیر مال و دولت کی وجہ عرب کا یہ تاریخی خطہ تھا جسے دا انسینس ٹریڈ روٹ کہا جاتا ہے، اور یہیں یہ قوم آباد تھی۔ یہ خطہ پوری دنیا کے ٹریڈ روٹس کا مرکز تھا اور یہاں سے پوری دنیا کا تجارتی سامان گزرا کرتا تھا۔ عرب کی خوشبو اور قیمتی موتی بھی یہیں سے گزرتے تھے۔ ہندوستان کے مسالہ جات، افریقی جانوروں کی کھالیں، رومی سامان حرب اور چین سے ریشم اور لکڑی اسی واحد تجارتی رستے سے ہو کر گزرا کرتی تھی۔ اپنے بڑوں کی طرح یہ لوگ طویل القامت اور لمبی عمروں والے تھے۔ جسمانی قوت اور دولت و ثروت میں انہیں شہرت حاصل تھی۔ نعمتوں اور وسائل کی بہتات تھی اور طاقت اور قوت کے نشے میں یہ لوگ بدمست ہو گئے تھے۔ اپنے زور بازو پر انہیں اتنا ناز تھا کہ ہر شے کا حصول اپنی محنت کا نتیجہ قرار دیتے تھے۔ مادی عوامل پر ان کا انحصار اس قدر زیادہ تھا کہ اگر کسی شے کا ثبوت فراہم نہیں ہوتا تو اس کے وجود سے ہی انکار کر دیتے۔ اسی طرز فکر کی وجہ سے یہ لوگ اللہ اور نبیوں کی تعلیمات سے باغی ہو گئے، اپنے لیے معبود تراشنے لگے اور مرنے کے بعد کی زندگی سے ان کا یقین اٹھ گیا تھا۔ ناظرین، تاریخی کتب سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم سمود 4 بڑے بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، جن میں ان کے سب سے بڑے بت کا نام دوشرہ تھا۔ باقی 3 بت منات، عزا اور لات تھے، جن کا ذکر ہمیں قرآن پاک کی سورہ نجم میں ملتا ہے۔ اور ناظرین کرام، یہی وہ 3 بت تھے جن کی عبادت ہزاروں سال بعد تک مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے۔ یہ فیمیل بت تھے، یعنی مشرکین انہیں اپنی دیویاں مانتے تھے، اور سورہ نجم ہی میں ان کے مطابق مشرکین ان 3 بتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ ناظرین، کفر و شرک میں یہ طاقتور قوم جب حق کی روشنی سے دور ہو گئی تو توحید کی دعوت اور ہدایت و رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا۔ اس زمانے میں حضرت ہود علیہ السلام کی تعلیمات پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی۔ دارالحکومت ہجر کی ایک طرف انہوں نے عبادت گاہ بنا رکھی تھی اور عبادت گاہ کے سامنے چھوٹی بڑی پہاڑیاں تھیں جن کو تراش کر قوم کے سرداروں نے مکانات بنا رکھے تھے۔ ہجر کی آبادی میں باغات بہت تھے، اس کے علاوہ کھیت کھلیان اور بہت سے کھجوروں کے درخت تھے۔ آبادی کے نزدیک پہاڑوں کے دامن میں صاف شفاف پانی کا ایک چشمہ بھی بہتا تھا۔ دوسری طرف بادشاہ جندہ کا محل تھا جو پہاڑ کاٹ کاٹ کر تراشا گیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام آبادی سے باہر عبادت گاہ میں زیادہ تر وقت گزارا کرتے تھے۔ عبادت کے معمولات اور نیک طبیعت کی وجہ سے لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ خدا کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور جنہیں تم نے معبود بنا رکھا ہے وہ ہرگز تمہارے مالک و مختار نہیں ہیں۔ خدا تو وہ ہے جس نے یہ کائنات بنائی، مجھے تخلیق کیا اور تمہیں بھی پیدا کیا۔ اس نے قوم عاد کے بعد زمین میں تمہیں ان کا جانشین بنایا اور تمہیں یہ صلاحیت دی کہ پہاڑ کاٹ کاٹ کر گھر بناتے ہو۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور جھوٹے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اللہ کے سامنے استغفار کرو، بے شک وہ التجائیں قبول کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، ان کے آباء و اجداد جن خداؤں کو پوجتے تھے، حضرت صالح علیہ السلام نے علل اعلان انہیں جھوٹا قرار دے دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جہالت اور ظلمتوں میں گھرے ہوئے لوگوں میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ ہر طرف بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ کچھ نے حق بات کو بالکل رد کر دیا جبکہ باقیوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ کسی نے حضرت صالح علیہ السلام کو برا بھلا کہا اور کچھ لوگ جن کے دلوں میں ایمان کی رمق باقی تھی غور و فکر میں ڈوب گئے۔ قبیلے کے بڑے سردار حضرت صالح علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ تمہاری ذہانت، سنجیدگی اور پروقار شخصیت سے ہمیں بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ شاید تمہارے تدبر سے ہمیں فائدہ ہوگا اور دوسرے قبیلوں کے مقابلے میں ہماری شان و شوکت میں اضافہ ہوگا، لیکن ان توقعات کے برعکس تم نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تم ہمیں ایسے رستے پر چلنے کو کہتے ہو جس پر ہم یقین نہیں رکھتے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا، کیا میں اللہ کی عطا کردہ بصیرت اور اس کی دی ہوئی ہدایت کے خلاف محض تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گمراہی کا طریقہ اختیار کر لوں؟ اگر ایسا کروں تو اللہ کی ناراضگی سے مجھے کون بچائے گا؟ قوم سمود اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی اور لوگوں کا بغض اور عناد حضرت صالح علیہ السلام کے خلاف بڑھتا گیا۔ قوم نے آپ علیہ السلام سے کہا کہ اے صالح، اگر ہم پسندیدہ طریقے پر نہیں ہیں اور ہمارے معبود باطل ہیں تو آج ہم کو یہ دھن دولت، سرسبز و شاداب باغ، سامان آسائش کی فراوانی اور بلند اور عالیشان محلات کیوں حاصل ہیں؟ تو خود ہی اپنے اور اپنے پیروکاروں کی بدحالی پر غور کر اور ہمیں بتا کہ مقبول لوگ ہم ہیں یا تم اور تمہارے خستہ حال لوگ ہیں۔ آل سمود اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے کہ حضرت صالح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں۔ قوم کے تکبر کرنے والے سرداروں نے جب دیکھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کا اثر اور رسوخ بڑھتا جا رہا ہے تو انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے کے لیے ان سے مطالبہ کیا
انہوں نے کہا کہ اگر تم واقعی اپنے پروردگار کے بھیجے ہوئے بندے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ قوم کے چند سرداروں نے وعدہ کیا کہ اگر تم ہمارے مطالبے کے عین مطابق نشانی دکھا دو گے تو ہم تمہاری صداقت پر ایمان لے آئیں گے۔ قوم کے سرداروں نے سوچا کہ کسی ایسی نشانی کا مطالبہ کیا جائے جس کا پورا ہونا ناممکن ہو۔ چنانچہ اپنی محدود عقل کے مطابق انہوں نے مطالبہ کیا، سامنے پہاڑ سے 10 ماہ کی ایک ایسی اونٹنی نکال کر دکھاؤ جو اسی وقت بچہ جنے اور دودھ بھی دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی دعا قبول فرمائی اور پہاڑ پھٹ گیا۔ پہاڑ میں گڑگڑاہٹ ہوئی اور ایک بہت بڑا شگاف پڑتا چلا گیا، اور پھر اس شگاف میں سے نہایت عظیم الحبسہ اونٹنی باہر نکلی۔ اس اونٹنی نے پہاڑ سے نکلتے ہی ایک بچے کو جنم دیا۔ ناظرین کرام، سورہ نمل کے مطابق حق اور صداقت کی یہ واضح نشانی دیکھ کر قوم سمود 2 گروہوں میں بٹ گئی۔ معجزہ دیکھنے کے بعد کچھ لوگ تو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، مگر بہت سے لوگوں نے تاریکی کو ہدایت پر ترجیح دی اور مزید سرکش ہو گئے۔ سورہ شمس کے مطابق حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کو ناقۃ اللہ کا نام دیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی۔ قرآن پاک میں اس اونٹنی کا ذکر 6 مرتبہ آیا ہے۔ اللہ کی یہ اونٹنی بھاری جسامت اور بڑے ڈیل ڈول کی اونٹنی تھی۔ قوم کے متکبر سرداروں نے کاہنوں کی مدد سے مشہور کر دیا کہ صالح بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے خود کو خدا کا پیغمبر ثابت کرنے کے لیے جادو کے ذریعے پتھر سے اونٹنی کو نکالا ہے، اور بچے کی پیدائش بھی جادو ہی کے اثر سے ہوئی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے، اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اس زمین میں چرتی پھرے، اسے کسی بھی قسم کی تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرنا۔ ایک دن پانی پینے کی باری اس کی ہوگی اور ایک دن پانی پینے کی باری تمہاری ہوگی۔ اس کی باری کا خیال رکھو اور کسی بھی برے ارادے سے اسے ہاتھ لگانے کی کوشش بھی نہ کرنا، اور اگر تم لوگوں نے ایسا کیا تو اللہ کا دردناک عذاب تم لوگوں کو آن پکڑے گا۔ ناظرین کرام، آگے بڑھنے سے پہلے قوم سمود کے بارے میں ایک حیرت انگیز دریافت کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ ڈاکٹر ماریا گوگنن جرمنی کے میکس پلانک انسٹیٹیوٹ فار سائنس آف ہیومن ہسٹری کی لیڈ آرکیولوجسٹ ہیں۔ ڈاکٹر ماریا نے وادی ہجر کے قریب ایک علاقے میں پہاڑوں میں تراشے گئے بڑے بڑے اونٹوں کی دریافت کی جو ہزاروں سالوں سے انسانوں کی نظر سے پوشیدہ تھے۔ پہاڑوں میں تراشے گئے ان بڑے بڑے اونٹوں کا جب راک ایروژن انالیسس کیا گیا تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ان اونٹوں کو 7 سے 8 ہزار سال پہلے تراشا گیا تھا۔ ڈاکٹر ماریا نے اس دریافت کے بعد ایک اسرائیلی اخبار ہارٹس کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ حیرت انگیز طور پر پہاڑوں میں تراشے گئے اونٹوں میں سے کچھ کے پیٹ ایسے گول اور ابھرے ہوئے ہیں جیسے کہ وہ پریگننٹ ہو۔ ناظرین، پتھروں کو تراش کر بنائے گئے نقش و نگار کو آرکیولوجی میں ریلیفز کہا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ماریا کہتی ہیں کہ نیولتھک دور کے ہمیں بہت سے ریلیفز مل چکے ہیں، مگر وادی ہجر کی چٹانوں میں تراشے گئے ان اونٹوں کے ریلیفز آج سے پہلے ملنے والے تمام ریلیف سے زیادہ واضح ہیں، اور ان ریلیفز کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اونٹ پہاڑ سے باہر آ رہے ہوں۔ ناظرین، یہ چٹانیں جس جگہ دریافت ہوئیں اسے دا کیمل سائٹ کا نام دیا گیا، جبکہ اس پورے علاقے کا آفیشیل نام الہجر آرکیولوجیکل سائٹ ہے۔ یہ ویڈیو بناتے ہوئے قوم سمود اور اونٹوں کے بارے میں ایک اور بات بھی مجھے معلوم ہوئی کہ ہندوستان کے راجستھان اور پاکستان کے سندھ میں ایک قبیلہ آباد ہے جسے راباری قبیلہ کہا جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر راجستھانی راباری قبائل ایک اونٹنی والی دیوی داشا ماں کی پوجا کرتے ہیں، اور ان کا ماننا ہے کہ ہزاروں سال پہلے ہمارے آباء و اجداد اس دیوی کی اونٹنی کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ ناظرین، ہیومن جینوم پروجیکٹ کے ریسرچ پیپر کے مطابق اس قبیلے کے رہنے والوں کا تعلق اور ان کی پشتیں قوم سمود سے ہی جا کر ملتی ہیں۔ بہرحال، جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کے مطالبے پر جب یہ معجزہ پیش کیا تو ساتھ ہی اپنی قوم کو یہ تنبیہ کی کہ دیکھو، یہ نشانی تمہاری خواہش پر بھیجی گئی ہے۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ پانی کی بھاری مقدار یہ پی جائے۔ ایک دن اونٹنی اور اس کے بچے کے لیے چشمے کا پانی مخصوص ہوگا، اور اس دن قوم کا کوئی فرد یا اس کا جانور چشمے کے پانی کو استعمال میں نہیں لائے گا، جبکہ ہفتے کے باقی دن تم اور تمہارے جانور چشمے کا پانی استعمال کریں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم سمود سے وعدہ لیا کہ وہ اونٹنی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن ناظرین کرام، یہ وعدہ خلاف قوم نکلی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے پیش گوئی کر دی تھی کہ لوگ زیادہ عرصے تک وعدے کے پابند نہیں رہیں گے اور اونٹنی کو مار ڈالیں گے۔ ناظرین کرام، قرآن پاک کی سورہ نمل کے مطابق اس شہر میں 9 شخص رہتے تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ خدا کی قسم، ہم صالح اور اس کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے۔ ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ یہ چال تو وہ چلے اور پھر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔ باہمی صلح مشورے سے ان 9 افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا اور سفر کا بہانہ بنا کر روانہ ہو گئے، اور پھر شہر کے باہر ایک پہاڑی درے میں چھپ کر بیٹھ گئے تاکہ رات کے وقت حضرت صالح علیہ السلام پر حملہ کر کے انہیں جان سے مار ڈالیں۔ لیکن پہاڑ سے ایک بڑا سا پتھر گرا اور سب دب کر مر گئے۔
کچھ دن بعد قوم کو ان کی ہلاکت کا پتہ چلا تو وہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا یہ سب اس اونٹنی کی وجہ سے ہوا ہے، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اونٹنی کو ذبح کرنے کا فیصلہ کیا اور اس منصوبے پر عمل کرنے کے لیے چند افراد کو تیار کیا۔ ایک روز جب کہ اونٹنی اپنے بچے کے ہمراہ چراگاہ میں گھاس چر رہی تھی تو موقع پا کر انہوں نے اس کو مار ڈالا۔ اونٹنی کا بچہ وہاں سے بھاگ نکلا اور چند لوگوں نے اس کا پیچھا کیا، لیکن وہ ان کے ہاتھ نہیں آیا اور پہاڑ پر چڑھ کر 3 کربناک چیخیں ماری۔ یہ بھی روایت ہے کہ بچہ اسی پتھر میں داخل ہوا جس پتھر سے اونٹنی باہر نکلی تھی۔ اونٹنی پر وار کرنے والا شخص کیدار بن سالف تھا۔ سمود کی ایک مالدار عورت نے شرط رکھی کہ اگر کیدار اونٹنی کو مار ڈالے تو وہ اس سے اپنی بیٹی کی شادی کر دے گی۔ صدوق نامی ایک عورت جو مال و دولت اور حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی، اس نے ایک شخص مسدہ کو لالچ دیا کہ اگر اونٹنی کو ختم کر دے تو میں تجھ سے شادی کر لوں گی۔ کیدار بن سالف نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی اور زخمی اونٹنی زمین پر گر پڑی۔ اس کے بعد ہجوم میں سے مسدہ نکل کر آیا اور دونوں نے مل کر اونٹنی کو ختم کر دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہیں بے حد افسوس ہوا۔ انہوں نے نافرمان قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ تم لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور غصے اور انتقام کے جذبے نے تمہیں اندھا کر دیا۔ تم لوگوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اب اپنے کیے کی سزا بھگتو گے۔ اللہ کا عذاب نافرمانوں پر نازل ہو کر رہے گا۔ سورہ آراف میں ہے کہ پھر انہوں نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی اور اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی اور بولے صالح اگر تم خدا کے نبی ہو تو وہ عذاب ہم پر لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ ناظرین کرام، معجزے سے ظاہر ہونے والی اونٹنی کو ہلاک کرنے کے بعد ندامت اور شرمساری کے بجائے مفسدین بحث کرنے لگے اور جواز کے طور پر طرح طرح کی دلیلیں دینے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نافرمانوں اور وعدہ خلاف قوم کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے پروردگار، ان لوگوں نے میری تکذیب کی ہے، اب تو ہی ان پر میری نصرت فرما۔ جواب میں ارشاد ہوا کہ قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نافرمان قوم کو بتا دیا کہ اب مہلت ختم ہو گئی ہے۔ سورہ ہود میں ہے تب کہا برت لو اپنے گھروں میں 3 دن، یہ وعدہ ہے جھوٹا نہ ہوگا۔ ناظرین کرام، پہلے روز خوف سے قوم سمود کے چہرے زرد پڑ گئے، دوسرے روز ڈر اور شدید خوف سے سب کے چہرے سرخ ہو گئے اور تیسرے روز دہشت کا یہ عالم تھا کہ چہرے سیاہ ہو گئے۔ 3 دن بعد بجلی کی چمک اور کڑک سے آل سمود پر عذاب نازل ہوا۔ ناظرین، قرآن پاک نے قوم سمود کو کھجور کے بوسیدہ تنوں سے تشبیہ دی ہے جو سوکھ کر جھڑ جاتی ہے اور جانوروں کی آمد و رفت سے پامال ہو کر برادہ راہ بن جاتی ہے۔ قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام اپنے حواریوں کے ہمراہ ملک شام کی طرف ہجرت فرما گئے۔ جب عذاب کی وجہ سے تباہ حال بستی سے گزرے اور انہوں نے جگہ جگہ بکھری ہوئی لاشوں کو دیکھا تو نہایت افسوس کے ساتھ ہلاک شدہ لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے قوم، بلا شبہ میں نے اپنے پروردگار کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا اور تم کو نصیحت کر دی تھی، لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو دوست ہی نہ رکھتے تھے۔ فلسطین کے علاقے رملہ کے قریب کچھ عرصے قیام کے بعد آپ مکہ ہجرت کر گئے اور وہیں پر آپ کا انتقال ہوا۔ ناظرین، عبرت کے لیے سمود کی عمارتوں میں سے کچھ اب بھی باقی ہیں۔ مدینہ طیبہ اور تبوک کے درمیان حجاز کے مشہور مقام العلا، جسے عہد نبی میں وادی قرا کہتے تھے، اس سے چند میل دور شمال کی طرف سمود کی تباہی کے آثار موجود ہیں۔ ناظرین کرام، غزوہ تبوک کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت سے گزر ہوا تو صحابہ کرام نے سمود کے کنویں سے پانی بھرا اور آٹا گوندھ کر روٹیاں تیار کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو حکم دیا کہ پانی گرا دو، ہانڈیاں اوندھی کر دو اور آٹا بیکار کر دو، اور پھر فرمایا کہ یہ وہ بستی ہے جس پر خدا کا عذاب نازل ہوا تھا، یہاں قیام نہ کرو اور یہاں کی اشیاء سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم ہجر کی بستیوں میں خدا سے ڈرتے ہوئے اور عز و زاری کرتے ہوئے داخل ہوا کرو۔ ناظرین کرام، اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتایا ہے کہ جب کوئی قوم سرکش ہو جاتی ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کا مسلسل انکار کرتی ہے تو اللہ کا جلال حرکت میں آ جاتا ہے۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، یہ معلومات اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور جاتے ہوئے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔